लूका की इंजील 15 बाब 11वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, हे बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उनको बांट दिया और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। ठीक है, उस दिन वो खोया हुआ बेटा आकर कहता है, मुझे जायदाद चाहिए, मैं हूं ना तेरे लिए, और बिना किसी कमी के तुम्हें देखने वाला मैं हूं ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आपकी जायदाद चाहिए। आपने जो कमाया वो सब कुछ चाहिए, और जो बचा कर रखा है वो सब कुछ चाहिए। आपने जो मशक्कत से कमाया है वो सब मुझे चाहिए। कम अक्ल इंसान की उम्मीद है ये। ऐसे है क्या? माँ मेहनत करती है, बाप मेहनत करता है, और इन दोनों ने मशक्कत करके तुम्हें पढ़ाया है। माँ और बाप मशक्कत से तुम्हारी फीस भरे हैं, पढ़ाया है, डोनेशन दिया है, इम्तिहान की फीस दी है, और जितनी रकम तुम्हें चाहिए थी उतनी रकम उन्होंने तुम्हें दी। और घर देर से आने पर माँ मालूम करती है, देर क्यों हुआ बेटी? आपका क्या ये तरीका है क्या? और माँ बेटी के बारे में मालूम नहीं करने से कौन पूछेगा? बाहर वाले। ये क्या है? पढ़ाई करने वाला तू, ये दोस्त कौन है? और ये हर वक्त घूमना क्या है? कहां पर घूमता रहता है? क्यों देर से घर आता है? आपको क्या? मैं अपनी मर्जी के मुताबिक घूमूंगा, और मुझे जो पसंद है मैं उन्हीं के साथ घूमूंगा। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक वापस आऊंगा। आपको क्या? और ऐसे वाले बेटे बेटियां यहां नहीं है क्या? और वही इम्तिहान के वक्त में, डैडी क्या है, 30,000 देने हैं। माँ, वालिद को बताइए 60,000 डोनेशन देना है, आगे और भी फीस देना है। 1 लाख रुपए देने पर ही इम्तिहान दे सकूंगा, आप बताएं उन्हें। और तब बाप आकर, मुझसे ही क्यों? इम्तिहान की फीस देना है कहने से मुझे क्या मतलब? और इम्तिहान में तुझे बैठने ना देने से मुझे क्या मतलब? और तू बीमार था, 103, 104, और बुखार होने पर, पलंग पर रहने पर, और बुखार से इस तरह से तू तड़फने पर, और तुझे पैदा करने वाले, परवरिश करने वाले माँ बाप ने आकर, और तेरे बीमार पड़ने से मुझे क्या, तेरे मरने से क्या? अगर हम ऐसा सोचते तू कब का मर गया होता। ऐसा नहीं कहा है ना? और तुझे पैदा करने वाले, तेरी परवरिश करने वाले माँ और बाप, जब तू छोटा था सेहत ठीक नहीं थी और दौड़ते हुए दवाखाना ले गए। खून चाहिए, तेरे बाप ने कहा मैं दूंगा, और मैं खून दूंगी, ये तेरी माँ ने कहा। और तुझे खून की जरूरत होने पर खून देने के लिए भी पीछे ना हटकर तेरी परवरिश की है। इस तरह से तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश करके अब तुझे नौकरी मिली है, और अब तुझे नौकरी मिली है, 30 या 40 हजार पैसा मिल रहा है। तुझे 30 या 40 हजार पैसे मिलते हैं, तेरे माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, वो काम कर रहा है, वो मजबूत हो चुका है, और अब शादी करने से वो जिम्मेदार बनेगा। ऐसा सोचकर उसकी शादी की। और शादी करने के बाद अब माँ बाप को क्या चाहिए? और 25 साल तक, 30 साल तक उसकी परवरिश की, उसकी देखभाल की, उसको पढ़ाया लिखाया, और उस तरह से पढ़ाते हुए घर को कर्जदारी में रख दिया, खेतों को बेचा। अब वो मजबूत हो गया, इसलिए जितने दिन हम जिएंगे हमारी देखभाल करेगा, और जितने दिन हम जिएंगे किस तरह से हमने उसकी परवरिश की है, उसको पढ़ाया है, और नौकरी मिलने के लिए हमने अपनी तरफ से कोशिश की, और अब उसको नौकरी मिली है। नौकरी मिलने के बाद जानना चाहता हूं, अब तुम्हारे माँ और बाप को कौन देख रहा है? और शादी हो गई है, जानना चाहता हूं तुम्हारे माँ बाप को कौन देखेगा? बहू आने के बाद शुरू कर दिया। क्या है वो? आपके माँ बाप घर में रहने की जरूरत नहीं है। ये क्या? पैदा किए हैं, मेरी परवरिश की है, तुम अकेली को क्या? मुझे भी पैदा किया है, परवरिश की है, और वो लोग वहां पर रहें और हमें घर में रहना है। आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग क्या? और इस तरह से सताने वाले यहां नहीं है क्या? घर में झगड़े, घर में दोज़ख की तरह। मेरी बात गौर कीजिए, कलाम में हम देखने पर भी
اور اپنے کردار کو دیکھنے پر بھی، لوگوں کو اور آس پاس دیکھنے پر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ماں باپ کا رہنا۔ اور یہ باتیں کلام کے مطابق ہیں، اتنا ہی نہیں، دنیا میں ہر جگہ ہر گھروں میں ہونے والی یہ عام سی باتیں ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اس کو غور سے سنیے۔ تمہاری بیوی کے کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور بہن بھی نہیں ہے، اور تمہاری بیوی کو بھی جیسے تمہارے ماں باپ نے پیدا کیا وہ بھی ویسے ہی پیدا ہوئی ہے، اور تجھے جس طرح سے 9 مہینے ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے ویسے اسے بھی پالے ہے، اور جس طرح سے تیرے ماں باپ نے تجھے پڑھایا ہے اس کو بھی اسی طرح سے پڑھایا ہے، تیرے ماں باپ نے جس طرح تجھے اوپر اٹھایا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ لیکن شادی ہونے کے بعد تیری بیوی ساس کے گھر آئی ہے، تیرے پاس آئی ہے۔ کلام کہتا ہے دشمنوں سے محبت کرنے کے لیے، اور دشمن کو محبت کر، ایسا کلام میں ہونے پر تیری بیوی جب تیرے ماں باپ اکیلے ہونے پر، اور وہ لوگ بیماری میں تڑپتے وقت میں، پیسوں کے لیے تڑپتے وقت میں، تیری ذمہ داری نہیں ہے کیا تیری بیوی کے ماں اور باپ کی دیکھ بھال کرنا؟ تیری ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ اور ان کا سہارا بن کر ان کی دیکھ بھال کے لیے بیٹا نہیں ہے لیکن تو ہی بیٹا ہے، اور اپنے بھلے من سے اور روحانیت سے، اور دماد ہونے کے باوجود ایک بیٹے کی شکل میں دوائی خرید کر دینا غلط ہے کیا؟ سہارا دینا یہ غلط ہے کیا؟ سسر جی آپ ہمت سے رہیے، ہم ہیں، اور ایسا کہنا اس کو غلط کہیں گے کیا؟ پتہ نہیں کیوں بیوی اپنے ماں باپ کو 1000 روپے بھیجنے سے کافی ہے، بیوی کو ایسے ستانے والے، اور ماں باپ دوائیوں کے لیے تڑپنے پر وہ بھی نوکری کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، 2000 یا 5000 سنیے جی میں اپنے ماں اور باپ کو بھیجتی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بولنا کافی ہے؟ بالکل نہیں، 1 روپیہ بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کہنا ٹھیک ہے کیا؟ ایک بار سوچئے، اور بیٹے کو یا بیٹی کو پیدا کرنے والے یہ ماں باپ ہی ہیں، اور چاہے بیٹی پیدا ہو چاہے بیٹا پیدا ہو لیکن وہ اپنی محبت کو کم نہیں کرتے ہیں۔ میں معلوم کر رہا ہوں آپ کو بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو بیٹے اور بیٹی کو ایک طرفہ محبت کرتے ہو یا پھر بیٹے کو، اور دونوں کو ایک طرح سے پیار کر رہے ہیں، دونوں کو ایک طرح سے پیار کرنے والے ماں باپ کو، اور کتنا ہو ان کا سہارا بن کر ان کی بزرگی کی حالت میں، اور داماد ہونے پر ان کے بزرگی کے حالات میں تیرے ساس اور سسر کی تو مدد کرنا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، اتنا ہی۔ لیکن اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی کو اپنی ماں کو دیکھنے نہیں دیتے، باپ کی دیکھ بھال کرنے نہیں دیتے، گھر سے نکلنے نہیں دیتے، فون پر بات کرنے نہیں دیتے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ماں سے اپنے باپ سے اس طرح بات نہ کرنے دینا اور ان کی دیکھ بھال نہ کرنے دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بیوی کماتی ہے اس کا پیسہ چاہیے، وہی بیوی محنت سے پڑھ کر، صرف محنت سے پڑھنا ہی نہیں لیکن جو پڑھا ہے اس کے ماں اور باپ، اور فیس دی ہے انہوں نے، پڑھایا ہے انہوں نے، پالا ہے اس کو، ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا ہے، نوکری کی تنخواہ تجھے چاہیے، انہوں نے اپنے بیٹی کو جو پڑھایا اس نوکری کا پیسہ تجھے چاہیے، لیکن بیٹا اپنے ماں باپ کو 1 روپیہ بھی نہیں بھیجنا ہے، لیکن بیٹا جا کر ماں کیسی ہو باپ کیسے ہو ایسے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگ، یہ انسان کا کردار ہے کیا معلوم کر رہا ہوں۔ ماں اور باپ نے پیدا کیا ہے، ایک پیڑ کو لگایا ہے، اور تیز ہوا چلنے پر، بارش اور طوفان آنے پر وہ اس پیڑ کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کی ہے، بڑھایا ہے، اب پیڑ بڑا ہو گیا ہے، اور اب یہ چھوٹا پیڑ درخت بن گیا ہے، اب اس پر پھل ہیں، اور یہ درخت پورا پھلوں سے بھرنے پر میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، اس پیڑ کو لگائے گئے ماں اور باپ کو ان پھلوں میں سے کچھ لینے کا حق نہیں ہے کیا؟ اور بیوی کہتی ہے آپ میرے شوہر ہو اور میں آپ کی بیوی ہوں، یہ درخت میرا ہے، آپ کے ماں اور باپ ہاں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیڑ انہی کا ہے، 25 سال پہلے آنا تھا تب نہیں تھی نا یہ۔ امتحان میں تو ناکامیاب ہوتا تھا، ماں باپ تجھے بیٹھ کر پڑھاتے تھے، اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور بیماری سے دواخانے میں تڑپتے وقت یہ ہاتھ نہیں تھا نا، اور وہ پیڑ اب بڑا ہو کر کے اب اچھے پھلوں کو لانے سے بیوی کہتی ہے یہ پیڑ میرا ہے اور یہ پھل بھی میرے ہیں، اور ایک پھل بھی تمہارے ماں اور باپ لینے پر اچھا نہیں ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کیا؟ ایک دن وہ بوڑھے ماں اور باپ
गांव में तड़फते होने पर और बीमारी में तड़फने पर उन्होंने खत लिखा, बेटा और 25-30 सालों में तुझे प्यार से पाला है, परवरिश की है और बिना किसी कमी के देखभाल की, पढ़ाया लिखाया और शादी की, और तुम और तुम्हारी बीवी शहर में खुशी से है। खुशी से रहिए, हम ना नहीं कहेंगे, लेकिन और इस बुढ़ापे में कमा नहीं पा रहे, हाथ पैर नहीं चलते, खाना नहीं पक पाता है, और आप लोग जो देंगे उसी में से एक निवाला हमारे लिए काफी है, हम खुशी से रहेंगे। वो बेटा सोच विचार करके उन पर तरस खाकर, और ठीक है उन्हें लाने से बेहतर होगा, शहर ले आए। और वो ससुर और सास घर आने की देर है और वो बहू बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानी, झगड़ा करने लगी। इनसे झगड़ा करने से बेहतर बेटे और इनके बीच में झगड़ा कराने से अच्छा, और बेटे के आने की देर थी, माँ और बाप के लिए कुछ ना कुछ बोलना, गुस्सा दिलाना, कुछ ना कुछ बोलना, गुस्सा दिलाना, यही काम। और आखिर में कहा, सुनिए जी, और आपके वालिद मरने पर हैं, घर पर ऐसा होने से ठीक नहीं है, झोपड़ी में रखने से ठीक है ना? हाँ ठीक है, अच्छी सोच है, बाहर झोपड़ी बनाए हैं। अब माँ और बाप बाहर झोपड़ी में, और सुनो, हमारी प्लेट में उनको खाना देने के लिए, उनको जो बीमारी है वो हमें और हमारे बच्चों को लग सकती है, और ठीक है अब तुम क्या कहती हो, वो कुत्ते की प्लेट है ना, उसमें खिलाने से अच्छा होगा, और इस तरह से कौन झेलेगा, तू अपनी मर्जी के मुताबिक कर। ऐसा कहकर वो चला गया। और कुत्ते की प्लेट में माँ और बाप को खाना, बुजुर्ग में आने पर यह तोहफा। मेरे पास बहुत से लोग मिलने के लिए और दुआ कराने के लिए आते हैं। माँ, बेटियों को पैदा करने वाली माँ, बाप, आपने अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया है क्या? उनको खाना दिया है क्या? माँ और बाप आपके बालकों को खाना खिलाते वक्त में कौन सी कटोरी है, बताएंगे क्या? कौन सी कटोरी? चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच? तो सुन, तेरे बेटे की शादी के बाद छिपा क्या है? थाली। कैसी बदनसीबी है ये, कितनी बुरी बात है। दर्जा न मिलने वाले लोगों में हम जी रहे हैं। मसीही लोग बुढ़ापे में अपने माँ और बाप को उन्हें छोड़ना नहीं। अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तब खुदा तुझे लंबी उम्र बख्शेगा। कुत्ते की प्लेट, हाँ कुत्ते की प्लेट। एक दिन वो कुत्ते की प्लेट नहीं दिखी, और शौहर घर आते ही वो तैयार है। तुम्हारे बाप ने क्या किया है मालूम है? क्या किया है? उनके लिए पकाना ही बेकार है, ये आज या कल मरने वालों के लिए पकाना ही बेकार है, और मैं पकाने के बाद उस कुत्ते की प्लेट में लगा रही हूँ, और नहीं मालूम क्या हुआ, उस प्लेट को आपके बाप ने छिपा दिया है। और गुस्से से वो शौहर जाकर, क्या हुआ, ये सच है क्या? और कुत्ते की प्लेट में खाना देते हैं ये सोचकर उसको छिपा दिया है क्या? आपको शर्म आती है? आज या कल मरने वालों को इसमें खाने से क्या है? कहां पर है वो कुत्ते की प्लेट? बेटा, देने से खाते हैं, नहीं तो नहीं। उस प्लेट में पहले मैं, उसके बाद तेरी माँ खाती है, और जो भी देते हो हम उसको खा लेते हैं। उस प्लेट को छिपाने से हमें क्या मिलेगा? उस प्लेट के बारे में हमें नहीं मालूम, उन्हें सब कुछ पता है जी। वो बुजुर्ग शख्स बहुत चालाक है। बूढ़े सास और ससुर को पकड़ के इन दिनों में वो बहू और दामाद वो मोहब्बत से और खुशी से नहीं बुलाते हैं। चालाक है कहते हैं, हाँ कुत्ते हैं कहते हैं। और वो चालाक शख्स ऐसे नहीं सुनेगा, आप लकड़ी उठाइए, उसने उसको लकड़ी दी। और वो निकम्मा इंसान, अहमक इंसान बीवी का सताना सहन ना करके उसे मारने गया। किसको पाला और पोसा है? सुनिए, जिस घर में वो रहते हैं किसका है मालूम है? ये माँ और बाप, वो मेहनत से खरीदे गए इन लोगों का वो घर है, और उन्हीं के घर में उनको जगह नहीं है, बाहर झोपड़ी में। आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका घर हमें चाहिए। माँ और बाप ने पढ़ाई हुई पढ़ाई चाहिए, उस पढ़ाई से मिली हुई नौकरी चाहिए, उस नौकरी से मिली हुई तनख्वाह चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप नहीं चाहिए। ये इंसान नहीं है, ये लोग कम अक्ल हैं। बाप को लकड़ी से मारने के लिए जाने पर उसका बेटा बीच में आकर, नहीं ऐसा नहीं, डैडी डैडी, दादा को मत मारिए,
ایسا مت کیجیے اور مت مار، یہ کہتا ہے کتے کی پلیٹ چھپا دی ہے۔ اور بیٹا آ کر کہتا ہے ڈیڈی کتے کی پلیٹ کو دادا نے نہیں چھپایا ہے، پھر کس نے چھپایا ہے؟ میں نے چھپایا ہے ڈیڈی۔ کیا ہوا؟ تو نے کیوں چھپایا؟ بڑا ہونے کے بعد، میں بڑا ہونے کے بعد، آپ بزرگ ہونے کے بعد، اور ایسے ہی میں بھی باہر جھوپڑی میں آپ کو باہر نکالنے کے بعد آپ کو بھی کتے کی پلیٹ میں کھلانا ہے نا؟ ابھی سے ہی چھپا رہا ہوں کتے کی پلیٹ، کتے کو پلانے والی پانی کا جگ میں نے چھپائی ہے ڈیڈی۔ کیا ہے رے تیری پرورش، اور جنہوں نے تجھ کو بڑا کیا، ہمیں اور اتنا پیار کرنے والی ماں کو ہی تو ماں کو کتے کی پلیٹ میں کھلائے گا کیا؟ کیوں اس ماں نے ایسے نہیں پالا کیا؟ اور تب وہ پوتا بولتا ہے ماں آج جس طرح سے تم اس سے پیار کر رہی ہو، ڈیڈی کو بھی ان کی ماں پیار کرتی ہے ممی۔ تو جو بوتا ہے اور کل کے دن میری شادی ہونے سے ہاں وہی کاٹے گی میری ماں۔ تب تک ان کی آنکھیں نہیں کھلی، ساس نہیں چاہیے، سسر نہیں چاہیے، لیکن چپس پیکٹ چاہیے۔ آج تو اپنے شوہر کی کمائی کھا رہی ہے اور شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کی محنت کی کمائی کو کھا رہی ہے، اس کی کار میں گھوم رہی ہے اور اس کی کمائی کا اپنی زندگی میں تجربہ کر رہی ہے، اور ان ماں اور باپ کی یہ مشقتی ہے آج جو تیری بیوی کما کر لاتی ہے تو اس کو محسوس کر رہا، اور تجھے اس طرح سے پڑھانے والے، پرورش کرنے والے تیرے ماں باپ ہیں، انہوں نے محنت سے پڑھایا ہے، پالا ہے، دہیز میں کار اور گھر بھی دیا ہے، اس کار میں گھوم رہا ہے، اس گھر میں رہ رہا ہے، اس کمائی کا احساس کر رہا ہے، اپنے ساس کو دیکھ کر، سسر کو دیکھ کر اپنی مرضی کے مطابق بول رہا ہے، معلوم کر رہا ہوں، سمجھ ہے کیا؟ یہ صحیح ہے کیا؟ اور وہ کم عقل لڑکا کہتا ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی اجازت چاہیے، آپ نے جو کمایا ہے وہ سب چاہیے۔ کم عقل سلوک ہے یہ، اجازت تو چاہیے لیکن زیادہ دینے والا باپ نہیں چاہیے۔ برا سلوک ٹھیک ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اب زیادت کر کے چاہیے کہتا ہے، کیوں چاہیے؟ پڑھائی کے لیے کیا؟ تجارت کے لیے کیا؟ بتائیے، کنگالوں کو دینے کے لیے کیا؟ اچھے کام کرنے کے لیے کیا؟ رقم لگانے کے لیے کیا؟ باپ کو تسلی دینے والا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کیا؟ نہیں جی ڈیڈی پیسے زیادہ دیجیے، کیوں؟ پینے کے لیے، گھومنے کے لیے، مرضی کے مطابق چلنے کے لیے۔ محنت کرنا نہیں آتا، مشقت سے کام کرنا نہیں آتا، ملازمت نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی طرح اچھا نام بنانا نہیں آتا، لیکن کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، زیادات چاہیے۔ آج ہے کیا؟ کوئی ہے کیا؟ شوہر کے پیسے چاہیے، بیوی کے پیسے چاہیے۔ اپنے خود کے پیسے تو کما سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ اپنے محنت کی کمائی سے کم تو ایک پانی کی بوتل کو خرید سکتا ہے کیا؟ نہیں خرید سکتا، لیکن تجھے پیسے چاہیے۔ کیوں ایسا؟ تیری مرضی کو پورا کرنے کے لیے، تیری خوشی کے لیے، تیری تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، گناہ کے کاموں کو کرنے کے لیے۔ اور تیری بیوی کی مشقت کی کمائی تجھے چاہیے کس لیے؟ پینے کے لیے، گھومنے کے لیے، عیش و آرام کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ نہیں ہے کیا یہاں پر؟ شوہر محنت سے کمانے پر ان پیسوں کو تو برباد کرتی ہے، اور تیری مرضی کو پورا کرنے کے لیے بیوی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو تو برباد کر رہا ہے۔ تیری گناہ کی عادتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ چھوٹا لڑکا کیا پوچھ رہا ہے؟ زیادات کو پوچھ رہا ہے۔ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اچھے کاموں کو کرنے کے لیے نہیں، برباد کرنے کے لیے، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، عیش و آرام میں خرچ کرنے کے لیے۔ اور کیوں مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے؟ اس نے کمایا نہیں ہے نا، اور مشقت سے کمانا اسے نہیں آتا ہے، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے۔ آج ہم میں ایسے کتنے لوگ ہیں، اور شوہر مشقت سے کماتے رہنے پر اور پانی جس طرح خرچ کرتے ہیں ویسے ہی پیسوں کو خرچ کرتے جاتے ہیں،
اور بیوی محنت سے کمانے پر ایک بار پینے کے لیے تمام پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے یہ۔ کون ہے یہ لوگ؟ کم عقل لوگ ہیں۔ کون معلوم کر رہا ہے؟ چھوٹا لڑکا، کم عقل لڑکا۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ جائیداد کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جائیداد چاہیے۔ کم عقل انسان کیوں معلوم کر رہا ہے؟ برباد کرنے کے لیے۔ کم عقل ہے اس لیے محنت کی کمائی کو برباد کرنے کے لیے وہ باپ کے پاس آ کر معلوم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کم معلوم کر رہا ہے، اور جائیداد بانٹی گئی نہیں ہے، وہ ٹھیک وقت بھی نہیں ہے، وہ جائیداد بانٹنے کا وقت نہیں ہے، تب آ کر معلوم کرتا ہے آپ کی جائیداد مجھے دیجیے۔ باپ کے زندہ رہتے ہی یہ سب کیا ہے؟ میں اب تک زندہ ہوں نا، مرنے سے کسے معلوم مجھے ملے گا یا بھی نہیں، اس لیے ابھی سے بٹوارا کر دیجیے۔ میں ہوں، تیرا بھائی ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، اب جائیداد کو بانٹنا کیوں ہے؟ اور میرے زندہ رہتے ہی اس جائیداد کو بانٹ کر تو مشرق کو اور وہ مغرب کو چلے جانے سے میرا کیا ہوگا؟ باپ کا کیا ہوگا؟ باپ کے بارے میں مجھے ہی کیوں؟ مجھے جو چاہیے وہ دیجیے۔ زندہ رہتے ہی باپ کو، ہاں، دوزخ کا احساس کرا رہا ہے، زندہ باپ کو رلا رہا ہے۔ کون؟ کم عقل انسان۔ سنیے بھائیوں اور بہنوں، یہاں میں پورا کر رہا ہوں۔ اپنے ماں اور باپ کو رلانے والی بیٹی، رلانے والا بیٹا، یہ کم عقل بالک ہیں۔ محنت سے وہ جو بھی کرنے پر وہ برداشت کرتے، تیرے گھر کو چلانے والی تیری بیوی کو وہ تکلیف دیتے ہوئے وہ لوگ کم عقل ہیں۔ محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، گھر کے لیے جو کچھ بھی چاہیے سب چیزوں کو مہیا کرانے والے شوہر کے گھر آنے پر تسلی اطمینان ختم کرنے والی بیوی، وہ کم عقل عورت ہے۔ شوہر کے زندہ رہتے ہی اسے رلا رہی ہے، دوزخ کا احساس کراتی ہے، اور بیوی کے زندہ رہتے ہی گھر میں جہنم کا ماحول ہے۔ پڑھائی نہ کر کے ماں اور باپ کو تکلیف دیتے ہوئے، اور پڑھائی کو الگ کر کے کم ظرفی کے کاموں کو کرتے ہیں، پیار کر کے امتحان میں ناکامیاب ہو کر مرضی کے مطابق جینے والے بیٹا بیٹی اپنے ماں اور باپ کو جہنم کا احساس کراتے ہیں۔ پوچھتا ہوں، تم اپنے ماں اور باپ کو جہنم دکھا رہے ہو کیا؟ اور اپنے شوہر کو یا بیوی کو ایک جہنم کی طرح دکھا رہے ہو کیا؟ ان کے زندہ رہتے ہی رلا رہے ہو کیا؟ یعنی تو عقل مند انسان نہیں ہے، تو کم عقل ہے۔ کم عقل شوہر سدھرنے سے کتنا اچھا رہے گا، کم عقل بیوی سدھرنے سے کتنا بہتر ہوگا، کم عقل جو وہ بیٹا اور بیٹی بدلنے سے کتنا بہتر ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، معلوم کر رہا ہوں، تمہارے ماں اور باپ تمہیں دیکھ کر روتے ہیں کیا؟ اور وہ لوگ تمہیں دیکھ کر تھو تھو کر کے، ہم لوگوں نے ایسے بیٹے کی پرورش کی ہے کیا؟ ہم لوگوں نے ایسی بیٹی کو پیدا کیا ہے کیا؟ زندہ رہتے ہوئے ہمیں مانو مار دیتے ہیں۔ ایسے اگر کوئی ماں اور باپ ہے، سن بھائی اور بہن، اور تمہیں دیکھ کر اس طرح سے وہ رونے سے وہ گناہ تمہیں لگے گا۔ شوہر، کیا اس طرح کی لڑنے والی بیوی سے میں نے شادی کی ہے؟ لڑاکو عورت سے میں نے شادی کی ہے کیا؟ میں نے ایسے احمق شخص سے شادی کی ہے کیا؟ ہر دن رونا، ہر دن تکلیفیں، چھی! ایک بھکاری سے شادی کرنے سے اچھا تھا، اور ایسے کوئی بیوی رونے سے اور کوئی شوہر اس طرح بولنے سے۔ بھائی اور بہنوں، سمجھا رہا ہوں، وہ گناہ بالکل نہیں چھوڑے گا۔ آج ایک وعدہ کریں گے کیا؟ اب سے میں اپنے ماں اور باپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اب سے میں اپنے ماں اور باپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ہاں، انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، پرورش کی ہے، بڑا کیا ہے، پڑھایا ہے، میری ضرورت کے مطابق انہوں نے پیسے بھیجے ہیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ میرے ماں باپ کی مشقت کی کمائی کی بدولت ہے۔ آج جو میں ان حالاتوں میں ہوں، میرا سب ٹھیک ہونے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ایک سوال پوچھ کر فوراً پورا کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو کتنے سالوں تک پرورش کی ہے بتائیں گے کیا؟ 17 سال۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو 17 سالوں تک پرورش کی، اور جب وہ بزرگ ہو گئے تو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی کتنے سال دیکھ بھال کی؟ کوئی بتائیں گے کیا؟ بتائیں گے کیا؟ 130 سال کی عمر میں حضرت یعقوب نے مصر دیش میں قدم رکھا، اور اپنی وفات کے وقت میں وہ 147 سال کے تھے۔ یعنی کتنے سال؟
اور پوری طرح سے 17 سال حضرت یوسف نے اپنے والد کی دیکھ بھال کی۔ میرے والد نے 17 سالوں تک میری پرورش کی، اس کے بعد مجھے مصر کے لوگوں کو بیچا گیا۔ کتنے سال ان کے والد نے ان کی پرورش کی ہے؟ جب وہ بزرگ ہو گئے اتنے سال اپنے پاس میں رکھ کر بنا کسی کمی کے دیکھ بھال کی ہے۔ یہ ہے ایک راستواز انسان کے کرنے والا کام۔ اور احمق لوگوں کے کام کیا ہیں؟ ابھی تک ہم نے سنا نہ، اور ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم راستواز ہیں یا پھر گنہگار ہیں، عقل مند ہیں یا پھر کم عقل ہیں۔ اور ایسی والی باتیں ہمارے اندر ہونے سے انہیں بدلیں گے کیا؟ گھر کو بنائیں گے کیا؟ زندگی کو بدلیں گے کیا؟ بنا پیار، خلوص، محبت کے دوزخ سے بنے ہوئے اس گھرانے میں خدا کی موجودگی کو لا کر اور ایک روحانی گھر کی طرح اور خدا کی محبت سے اس کو باندھ کر اس گھرانے سا اپنے گھر کو بنائیں گے کیا؟ ہاں، کہنے والے میرے ساتھ مل کر دعا کریں گے کیا؟ آئیے دعا کر۔ اے ہمارے پاک خدا ان خدا، بہت صاف اور کھلے طور پر کھوئے ہوئے بیٹے کی سمجھ کیسی ہے اور اس کا دماغ کیسا ہے، جو کبھی نہ سنا ہم سے سیدھے اور کھلے طور پر۔ اے خدا، آپ نے اس سچائی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہے۔ باپ کے پاس جا کر آپ نہیں چاہیے لیکن آپ کی زیادات چاہیے، ڈیڈی ممی نہیں چاہیے لیکن ان کے پیسے چاہیے، شوہر اور بیوی نہیں چاہیے لیکن ان کی کمائی اور ان کی وہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ ایسی زندگی، گھروں کو برباد کرنے والی زندگی۔ ساس نہیں چاہیے، سسر نہیں چاہیے، شوہر چاہیے، بیوی چاہیے، ہاں لیکن ان کی کمائی چاہیے۔ کم عقلی کی باتیں، ان باتوں سے ہمیں بچائیے خدا۔ کلام کے مطابق چلنے والی زندگی بخشیے۔ راستواز حضرت یوسف 17 سال ان کے والد نے پرورش کی، 17 سال اپنے والد کی دیکھ بھال کی ہے، ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ آج اس سچائی کو ہر ایک دھیان دے کر اس کو معلوم کر کے کلام کے مطابق چلنے کی زندگی ہمیں بخش دیجیے۔ عیسیٰ مسیح کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔